मसनूई ज़हानत का तीसरा मरहला क्या है और इसे इंतहाई ख़तरनाक क्यों समझा जा रहा है। नवंबर 2022 के आखिर में अपने आगाज़ के बाद से चैट जीपीटी एक ऐसा चैट बोट जो मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए सवालात के जवाब देता है या सार्फिन के मुतालबे पर मतन तैयार करता है, तारीख़ में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंटरनेट एप्लीकेशन बन गया है। सिर्फ 2 माह में 10 करोड़ फाल सार्फिन इस तक रसाई हासिल कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी की निगरानी करने वाली कंपनी सेंसर टाउन के अदाद शुमार के मुताबिक टिकटॉक को इस संगे मील तक पहुंचने में 9 महीने लगे, जबकि इंस्टाग्राम को 2.5 साल का अरसा लगा। फरवरी में इस रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले यूबीएस के तज्जियाकारों ने कहा है कि 20 साल से हम इंटरनेट को ट्रैक कर रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा किसी इंटरनेट एप्लीकेशन की तेज़ रफ्तार तरक्की याद नहीं। मसनूई ज़हानत पर तहकीक करने वाली कंपनी ओपन एआई की जानिब से नवंबर के आखिर में चैट जीपीटी नाम से एक चैट बॉट लॉन्च किया गया था। इसकी मकबूलियत ने टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में हर किस्म की बहस और कियास आराइयों को जन्म दिया। ये एआई की वो शाख है जो सारिफ की हिदायत के जवाब में मौजूद डाटा से असल मवाद तैयार करने के लिए वक्फ है। चैट जीपीटी दरअसल कंपनी की जानिब से मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाए सॉफ्टवेयर में से ताज़ा तरीन इजाफा है, जिसे कंपनी की जानिब से जनरेटिंग ट्रेंडिंग ट्रांसफार्मर या जीपीटी कहा जाता है। चैट जीपीटी से अगर आप कोई भी सवाल पूछें तो ये आपको इस हवाले से एक मुफस्सल और बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखता है, चाहे आप उससे कोई नज़म लिखवाएं या अपने स्कूल की असाइनमेंट में रहनुमाई हासिल करें। ये सॉफ्टवेयर आपको अक्सर मायूस नहीं करेगा। ओपन एआई का कहना है कि इस चैट फॉर्मेट में मसनूई ज़हानत को सवाल पूछने, अपनी गलती तस्लीम करने, गलत सोच को चैलेंज करने और गैर मुनासिब सवालात को मुस्तरद करने की भी आज़ादी होती है। मजमून, शायरी और लतीफ़ों से लेकर कंप्यूटर कोड्स तक और डायग्राम, तस्वीर, किसी भी तर्ज का आर्ट वर्क और बहुत कुछ इसके ज़रिए तैयार किया जा सकता है। इसका दायरा कार इन तुलबा से शुरू होकर जो उन्हें अपना होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन सियासतदानों तक भी फैला हुआ है जो अपनी तकरीरें इसकी मदद से तैयार करते हैं। इस रुझान ने इंसानी वसाइल में इनकलाब बर्पा कर दिया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में IBM जैसी बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 8000 मुलाजमतों के खात्मे का ऐलान किया है। अब वो ये काम मसनूई ज़हानत की मदद से लेंगे। सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में मार्च के आखिर में अंदाजा लगाया गया था कि मसनूई ज़हानत आजकल इंसानी मुलाजमतों के 1/4 हिस्से की जगह ले सकती है। हालांकि इससे ज्यादा पैदावारी और नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। अगर ये तमाम तब्दीलियां आप पर हावी हो जाती हैं तो अपने आप को एक ऐसी हकीकत के लिए तैयार करें जो और भी परेशान कुन हो सकती है, और ये है कि इसके तमाम असरात के साथ जो हम अब तजर्बा कर रहे हैं वो AI की तरक्की का सिर्फ पहला मरहला है। माहिरीन के मुताबिक दूसरा मरहला बहुत ज़्यादा इनकलाबी होगा और जल्द सामने आ सकता है, जबकि तीसरा और आखिरी मरहला इतना जदीद है कि यह दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल देगा, यहाँ तक कि इंसानी वजूद की कीमत पर। AI के 3 मराहिल। मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज़ की इंसानी खसूसियात को नकल करने की सलाहियत के लिहाज से दर्जाबंदी कुछ यूँ की जाती है। नंबर 1, तंग मसनूई ज़हानत यानी ANI। AI का सबसे बुनियादी ज़िमरा उसके मुखफ़फ़ से ज़्यादा जाना जाता है ANI, मसनूई तंग ज़हानत के लिए। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अपने तख्लीक कारों के ज़रिए पहले से तयशुदा हद के अंदर दोहराए जाने वाले काम को अंजाम देते हुए एक ही काम पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ANI सिस्टम्स को आम तौर पर एक बड़े डाटा सेट के ज़रिए तरबियत दी जाती है और वो इस तरबियत की बुनियाद पर फैसले कर सकते हैं या इक़दामात उठा सकते हैं। ANI इंसानी ज़हानत और कारकर्दगी से मुमासिल या इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस मखसूस इलाके में जहां ये काम करता है। एक मिसाल शतरंज के प्रोग्राम हैं जो AI इस्तेमाल करते हैं। वो इस डिसिप्लिन के आलमी चैंपियन को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दूसरे काम अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए इसे कमज़ोर AI भी कहा जाता है। तमाम प्रोग्राम और टूल्स जो आज AI इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि सबसे जदीद और पेचीदा भी ANI की शक्ल हैं और ये निज़ाम हर जगह मौजूद हैं। स्मार्टफोन्स ऐसी ऐप से भरे हुए हैं जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। GPS नक्शों से लेकर जो आपको दुनिया में कहीं भी तलाश करने या मौसम का पता लगाने, मौसमी और वीडियो प्रोग्रामों तक जो आपके ज़ौक़ को जानते हैं और सिफारिशात करते हैं। नीज़ वर्चुअल असिस्टेंट जैसे Siri और Alexa ANI की शक्लें हैं। गूगल सर्च इंजन और ऐसे रोबोट जो आपके घर को साफ करते हैं। कारोबारी दुनिया भी इस टेक्नोलॉजी को बहुत इस्तेमाल करती है। ये कारों के अंदरूनी कंप्यूटर्स हैं। हज़ारों मसनूआत की तैयारी में मालियाती
تعمیراتی دنیا میں اور یہاں تک کہ ہسپتالوں میں تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ نفیس نظام جیسے ڈرائیور کے بغیر کاریں اور مقبول چیٹ جی پی ٹی بھی ANI کی شکلیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے پروگرامرز کی طرف سے پہلے سے طے شدہ حد سے باہر کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے۔ ان میں انسانی ذہانت کی ایک خصوصیت خود آگاہی بھی نہیں ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے نظام جو خود بخود سیکھنے کے لیے پروگرام کیے گئے ہیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی یا آٹو جی پی ٹی، ایک خود مختار ایجنٹ یا ذیلی ایجنٹ جو چیٹ جی پی ٹی سے معلومات کو کچھ ذیلی کاموں کو خود مختار طریقے سے انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، ترقی کے اگلے مرحلے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، مصنوعی جنرل انٹیلیجنس یعنی AGI۔ یہ مرحلہ مصنوعی جنرل انٹیلیجنس اس وقت تک پہنچتا ہے جب ایک مشین انسانی سطح پر علمی صلاحیتیں حاصل کر لیتی ہے، یعنی جب آپ کوئی بھی فکری کام انجام دے سکتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ ہم ترقی کی اس سطح تک پہنچنے کے دہانے پر ہیں۔ پچھلے مارچ 1000 سے زیادہ ٹیکنالوجی ماہرین نے AI کمپنیوں سے کہا کہ وہ کم از کم 6 ماہ کے لیے تربیت بند کر دیں۔ وہ پروگرام جو GPT-4 سے زیادہ طاقتور ہیں وہ چیٹ GPT کا تازہ ترین ورژن ہیں۔ ایپل کے شریک بانی اسٹیو ووزنیاک، ٹیسلا اور ٹویٹر کے ایلون مسک نے ایک کھلے خط کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ذہانت کے ساتھ AI نظام جو انسانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، معاشرے اور انسانیت کے لیے گہرے خطرات لا سکتے ہیں۔ غیر منفعتی فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ کے ذریعے شائع کردہ خط میں ماہرین نے کہا کہ اگر کمپنیاں اپنے پروجیکٹس کو فوری طور پر روکنے پر راضی نہیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کو قدم اٹھانا چاہیے اور اس پر کچھ وقت کے لیے پابندی عائد کرنی چاہیے تاکہ حفاظتی اقدامات کو ڈیزائن اور نافذ کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ وہ چیز ہے جو کہ فی الحال نہیں ہوئی ہے، لیکن امریکہ کی حکومت نے اہم AI کمپنیوں کے مالکان الفابیٹ، اینتھروپک، مائکروسافٹ اور اوپن AI کو ذمہ دارانہ اختراع کو فروغ دینے کے لیے نئے اقدامات پر اتفاق کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے 4 مئی کو ایک بیان میں کہا کہ AI ہمارے وقت کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے، لیکن اس کے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے اس کے خطرات کو کم کرنا چاہیے۔ امریکی کانگریس نے اپنی طرف سے اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین کو منگل کو چیٹ GPT کے بارے میں سوالات کے جواب دینے کے لیے طلب کیا۔ سینٹ کی سماعت کے دوران آلٹمین نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ ان کی صنعت کو حکومت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے کیونکہ AI تیزی سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ کے پبلک پالیسی پر محقق کارلوس آگناسیو گوتیریز نے BBC منڈو کو بتایا کہ AI کے سامنے پیش آنے والے ایک بڑے چیلنج میں سے ایک یہ ہے کہ ماہرین کا کوئی ایسا ادارہ یا یونیورسٹی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اسے کیسے ریگولیٹ کیا جائے۔ ماہرین کے خط میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے بنیادی خدشات کیا ہیں۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں غیر انسانی ذہنوں کو تیار کرنا چاہیے جو آخرکار ہم سے زیادہ ذہین ہوں، ہم سے آگے نکل جائیں، ہمیں بے روزگار اور غیر متعلقہ کر کے ہماری جگہ لے لے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہمیں اپنی تہذیب پر کنٹرول کھونے کا خطرہ مول لینا چاہیے۔ نمبر 3، مصنوعی سپر انٹیلیجنس یعنی ASI۔ ان کمپیوٹر سائنسدانوں کی تشویش کا تعلق ایک اچھی طرح سے قائم نظریہ کے ساتھ ہے کہ جب ہم AGI تک پہنچیں گے کچھ ہی دیر بعد ہم اس ٹیکنالوجی کی ترقی کے آخری مرحلے پر پہنچ جائیں گے، مصنوعی سپر انٹیلیجنس، جو اس وقت ہوتی ہے جب مصنوعی ذہانت انسان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسکالر اور AI کے ماہر نک بوسٹروم نے سپر انٹیلیجنس کی تعریف کچھ یوں کی ہے: ایک ایسی عقل جو عملی طور پر ہر شعبے میں بہترین انسانی دماغ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، بشمول سائنسی تخلیقی صلاحیت، عمومی حکمت اور سماجی مہارت۔ نظریہ یہ ہے کہ جب ایک مشین انسانوں کے برابر ذہانت حاصل کرتی ہے تو اس کی اپنی خود مختار تعلیم کے ذریعے اس ذہانت کو تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت اس کو ASI تک پہنچنے کے لیے مختصر وقت میں ہم سے بہت آگے لے جائے گی۔ ان کے مطابق انسانوں کو انجینئر، نرس یا وکیل بننے کے لیے طویل عرصے تک تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ AGI کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر قابل توسیع ہے۔ یہ ایک ایسے عمل کی بدولت ہے جسے ریکور سیو سیلف امپروومنٹ کہا جاتا ہے، جو ایک AI ایپلیکیشن کو مسلسل خود کو بہتر کرنے کی اجازت دیتی ہے ایسے وقت میں جب ہم ایسا نہیں کر سکے۔ اگرچہ اس بارے میں کافی بحث جاری ہے کہ آیا کوئی مشین واقعی اس قسم کی وسیع ذہانت حاصل کر سکتی ہے، خاص طور پر جب بات جذباتی ذہانت کی ہو۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم AGI حاصل کرنے کے قریب ہیں۔
حال ہی میں نام نہاد مصنوعی ذہانت کے گاڈ فادر جیفری ہنٹن، جو کہ اعصابی نیٹ ورکس اور ڈیپ لرننگ کی تحقیقات کے علمبردار ہیں جو مشینوں کو انسانوں کی طرح تجربے سے سیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ہم اس سنگ میل کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ 75 برس کے جیفری ہنٹن، جو حالیہ عرصہ میں گوگل سے ریٹائر ہوئے تھے، کا کہنا ہے ابھی مشینیں ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہیں جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی ہو سکتی ہیں۔ ASI کے تعلق سے عمومی طور پر دو مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ سپر انٹیلیجنس انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور دوسرے وہ جو اس کے برعکس ہیں۔ اس کے خلاف جو ہیں، ان میں مشہور برطانوی ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ بھی شامل ہیں، جن کا خیال ہے کہ انتہائی ذہین مشینیں ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے اپنی موت سے 4 سال قبل 2014 میں BBC کو بتایا تھا کہ مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی کا مطلب نسل انسانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس سطح کی ذہانت والی مشین خود ہی شروع ہو جائے گی اور بڑھتی ہوئی شرح سے خود کو نئے سرے سے ڈیزائن کرے گی۔ ان کی پیش گوئی کے مطابق انسان جو سست حیاتیاتی ارتقاء کی وجہ سے وہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور یوں وہ اس ٹیکنالوجی سے ہار جائیں گے۔ ASI کے سب سے بڑے پرجوش افراد میں سے ایک امریکی مستقبل کے موجد اور مصنف رے کروزویل ہیں، جو گوگل کے ایک AI محقق اور سلیکون ویلی کی سنگچولیرٹی یونیورسٹی کے شریک بانی ہیں۔ سنگچولیرٹی اس دور کا دوسرا نام ہے جس میں مشینیں انتہائی ذہین بن جاتی ہیں۔ رے کروزویل کا خیال ہے کہ انسان اپنی حیاتیاتی رکاوٹوں کو دور کرنے اور ہماری زندگیوں اور ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ذہین AI کا استعمال کر سکیں گے۔ سن 2015 میں انہوں نے یہاں تک پیش گوئی کی تھی کہ سال 2030 تک انسان نینو بوٹس یعنی انتہائی چھوٹے روبوٹس کی بدولت لافانی زندگی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جو ہمارے جسم کے اندر کام کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی بیماریوں سمیت کسی بھی خرابی یا بیماری کا علاج کر سکیں گے۔ منگل کو کانگریس کو اپنے بیان میں اوپن AI کے سیم آلٹ مین بھی AI کی صلاحیت کے بارے میں پر امید تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کے سب سے بڑے چیلنجز جیسے موسمیاتی تبدیلی اور کینسر کا علاج حل کر سکتا ہے۔ درمیان میں ہنٹن جیسے لوگ ہیں جن کا ماننا ہے کہ AI میں انسانیت کے لیے بہت زیادہ صلاحیت ہے، لیکن واضح ضابطوں اور حدود کے بغیر ترقی کی موجودہ رفتار پریشان کن ہے۔ نیو یارک ٹائمز کو بھیجے گئے ایک بیان میں گوگل سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ہنٹن نے کہا کہ اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ بد عناصر AI کو برے کام کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ BBC کے استفسار پر انہوں نے ایک ڈراؤنے منظر کی یہ مثال دی۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ کچھ برے اداکار جیسے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روبوٹ کو اپنے ذیلی اہداف بنانے کی صلاحیت دینے کا فیصلہ کیا۔ مشینیں آخرکار ذیلی اہداف پیدا کر سکتی ہیں، جیسے مجھے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو وجود کا خطرہ پیدا کرے گی۔ ایک ہی وقت میں برطانوی کینیڈین ماہر نے کہا کہ مختصر مدت میں AI خطرات سے زیادہ فوائد لائے گا، لہذا ہمیں اسے تیار کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اب جب کہ ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ یہ چند برس پہلے کے مقابلے میں بہتر کام کرتا ہے، تو ہم چیزوں کے طویل مدتی خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اینٹونیو گوتریز اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ایک AI گورننس سسٹم بنانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ایک ایسی ذہانت تیار کریں جو اپنے فیصلے خود کر سکے۔ اگر یہ ادارے بنائے گئے ہیں جن کا اپنا محرک ہے، جب ہم ان محرکات پر قابو نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماہر نے نشاندہی کی کہ خطرہ صرف اتنا ہی نہیں کہ کوئی AGI یا ASI یا تو اپنی حوصلہ افزائی سے یا برے مقاصد والے لوگوں کے زیر کنٹرول جنگ شروع کر دے، یا مالیاتی پیداواری نظام، توانائی کے بنیادی ڈھانچے، نقل و حمل یا کسی دوسرے نظام میں ہیرا پھیری کرے جو اب کمپیوٹرائزڈ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایک سپر انٹیلیجنس ہم پر بہت زیادہ لطیف طریقے سے غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں ایک ہستی کے پاس کرۂ ارض کے ہر فرد اور ان کی عادات کے بارے میں اتنی معلومات ہوں، ہماری انٹرنیٹ کی تلاش کی بدولت، کہ وہ ہمیں ان طریقوں سے کنٹرول کر سکتی ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سیارے کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔